अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कोविड के बाद पाकिस्तान में एक क्राइसिस आया जिसको कहा जाता था पेट्रोलियम क्राइसिस। जनवरी 2020 से अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि उसकी कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और उसके बाद फिर हुकूमत ने हिलना जुलना शुरू किया और कुछ डिसीजंस लेने का फैसला किया। 25 मार्च को एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ओएमसीज की कैपेसिटी इतनी स्टोर करने की नहीं है, इसलिए आप जो प्लान्ड इंपोर्ट्स हैं अप्रैल 2020 की वो फिलहाल बंद कर दें। ये वो लेटर है 25 मार्च का जिसमें बाकायदा कहा गया कि एज OMCs have sufficient inventory of the product, therefore all OMCs are requested to cancel their planned imports April 2020 onwards and increase their offtake from refineries so that operations of refineries are maintained at an adequate level. नाज़रीन, ये डिसीजन आया और इसी टाइम के इर्द गिर्द प्राइसेस मजीद डिप होना शुरू हो गई। फिर अचानक जो है वो एक मैसिव रिडक्शन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी की कीमतों में तेल की, और उसके बाद पता चला कि ये तो गलत डिसीजन हो गया क्योंकि जो OMCs थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर वो एक चीज रिवर्स हुई और उसके बाद एक बाकायदा हमने जून 2020 में क्राइसिस देखा जिसकी बेस पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया और उसकी रिपोर्ट आई दिसंबर 2020 में। दिसंबर में रिपोर्ट आई, उसमें ओगरा के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए कि जी ये तो ओगरा के मुतालिक एक जो ख़ास बात की वो जो मेरे सामने है उसमें रिपोर्ट में एक आ गया, रोल ऑफ दिस वाइट एलिफेंट was not more than a silent spectator before or during the crisis of shortage of petroleum products. और फिर उन्होंने कहा कि कैटलॉग ऑफ फेलियर्स ऑफ ओगरा सिंस 2002 includes dishing out licenses 25 in last 14 years while 32 wait in line to OMCs without ensuring actual, और फिर स्टोरेज फैसिलिटीज का जिक्र किया गया बाकायदा तौर पर कि ओगरा ने नाजायज लाइसेंसेस जारी करते रहे और अभी भी 32 जो हैं इन लाइन हैं लेकिन स्टोरेज की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के भी जिक्र आता है कि वो क्या होती है। हमारी शायद अपनी एक थिंकिंग है कि स्ट्रेटेजिक मींस स्ट्रेटेजिक, और उसमें हम शायद ये पेंडेमिक का जो है हमारी तरफ उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि खुदा ना खास्ता अगर कोई पेंडेमिक होती है तो उस वक्त ये स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कितने अहम होते हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर प्राइसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही होती हैं तो तब ये स्टोरेज कितने हमारे लिए जरूरी होते हैं, जिसको हम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज सिर्फ एक खास मकसद के लिए रखते हैं। लेकिन हमें यह अब समझने की जरूरत है कि चलें अब तक तो जो होता आया इसी रिपोर्ट की बेस पर जो कि दिसंबर 2020 में आई, उसके बाद एक और सब कमेटी बनी और कैबिनेट ने फैसला किया कि जनाब आप इन OMCs और ओगरा के खिलाफ एक्शन लें। और उसके बाद आजकल जहां पे तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और हमारे मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कंपैरिजन दे रहे हैं, वहीं उसी वक्त OMCs के लोगों के खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं। OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओगरा के ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया हुआ है। अभी तक के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 2 मेंबर ओगरा इस वक्त अरेस्ट हुए हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी बेल होगी है कि नहीं होगी, हो सकता है बेल भी करवा ली हो, लेकिन स्टेटस ये है कि उनके खिलाफ FIRs हो गई हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के कुछ ऑफिशियल्स हैं, कहने को कहा जा रहा है कि 2 ऑफिशियल्स हैं जो कि अरेस्टेड हैं और 2 ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि 2 OMCs के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अरेस्ट हुए हैं और सुनने में आ रहा है कि मजीद FIRs की जाएंगी। अब एक तरफ तो क्राइसिस था और जो गुजर गया उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना और उसके ही सब्सिक्वेंट डिसीजंस के बाद अब ये लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान में इस वक्त बल्कि आलमी मंडी में बहरान है कि क्या पाकिस्तान किस तरह इस चीज से निकल सकता था अगर कुछ सही फैसले किए जाते। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे और दूसरा एक पॉइंट पे हम प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक सुप्रा गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, जो कि बड़े फैसले लेती है। और 18th अमेंडमेंट से पहले तो शायद सिर्फ वो पानी के मामलात और दीगर बिजली के मामलात देखता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जो CCI की पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसमें उन्होंने डिसीजन लेने होते थे LNG के,
पेट्रोल के मतलब जो भी अहम आपकी स्ट्रेटेजिक मैटर्स से रिलेटेड होता था वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना जरूरी था। क्या 25 मार्च के फैसले से पहले सीसीआई से कंसल्ट किया गया? क्या इंक्वायरी कमीशन बनाते हुए सीसीआई से कंसल्ट किया गया? क्या अब जो हो रहा है वो सीसीआई से कंसल्ट किया गया? क्योंकि ओएमसीज जो हैं वो आपके पूरे पाकिस्तान में हैं और इससे किसको भी क्या नुकसान हो सकता है, इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इलियास फाजिल साहब, इनका बेतहाशा बड़ा एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक्सपर्ट हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। खालिद मुस्तफ़ा, जानी पहचानी शख्सियत और बहुत ही एक्सेसिव रिपोर्टिंग करते रहे हैं और इनकी क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे इनका फोकस रहा है। खालिद मुस्तफ़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लेटर ऑफ द प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे लीगल किसी एक्सपर्ट से भी बात करें जब हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे। डॉक्टर साहब माज़रत से, एक तो मैंने थोड़ा सा तफसील ज़रा लंबी हो गई, अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, और मुझे बताएं कि ये ट्रिगर कहाँ से किस तरह ये हुआ है ट्रिगर जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं। ज़मीर साहब, ये जो क्राइसिस आया था ना, इसके बेसिकली 3 ट्रिगर्स थे। सबसे बड़ा ट्रिगर तो आपने भी मेंशन कर दिया है, कोविड-19 विच वाज अफेक्टिंग एवरीबॉडी ग्लोबली। सही। और हमें भी वही उसका इम्पैक्ट आ रहा था। उसकी वजह से जो आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन है वो 50% से भी कम हो गई थी। ठीक है। एंड दिस इज ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी से लेके जून तक। क्राइसिस आया था जून के पहले हफ्ते में, लेकिन उसको बिल्डअप करते वक्त पहला ट्रिगर तो ये कोविड इटसेल्फ था। ये कोविड तो ऐसी चीज़ थी जो कि एक पेंडेमिक है जिसको कोई फोर्स ही नहीं कर सकता था, ना ग्लोबली वो फोर्स ही हुआ और ना इसको, ठीक है, डोमेस्टिकली आपको फिर लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन का भी तो इम्पैक्ट था ना, कि जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन जो है वो इतने नीचे आ गई। दूसरा ट्रिगर था मार्च 25 का लेटर जो आपने बताया है। वो लेटर जो था गलत एक डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि एक फोर्टनाइट के बाद ही उसको वापस ले लिया गया, तो उसका भी इम्पैक्ट आया था। और तीसरा था कि प्राइसेस आपकी जो एकदम आपने गिराई, दैट आई थिंक वाज द थर्ड ट्रिगर। ठीक है। अगर इस पे मैं थोड़ी वजाहत करूं कि जो सप्लाई चेन होती है दैट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स। आप इंपोर्ट करते हैं 50% अपना डीजल और 70% आपका पेट्रोल इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट ओवरनाइट तो नहीं हो जाती ना, इंपोर्ट प्लानिंग आप पहले से करते हैं, क्योंकि उस प्लानिंग के बाद प्रोक्योरमेंट होती है, आप फिर वेसल्स अरेंज करते हैं, वेसल्स वहाँ से चलती हैं पोर्ट ऑफ, और जब आप जिस दिन प्रोक्योर कर रहे होते हैं उस दिन एक प्राइस होती है जिस पे आप उससे मतलब आप खरीदते हो, और वो फिर उसका एक ट्रेवल टाइम है, उसने आना है, पाकिस्तान में आ गया। अब इस फैसले ने क्या नुकसान पहुंचाया जो एकदम प्राइसेस बिल्कुल गिरा दी गई थी? ना, इस फैसले में ये कहा गया कि आप इंपोर्ट बंद कर दें, पेट्रोल की भी और डीजल की भी। सही। और रिफाइनरीज को कहा गया कि आप अपनी क्रूड इंपोर्ट भी बंद कर दें। मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज एक्सेप्ट ARL दे आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। जब रिफाइनरीज को कहा गया कि जी आप इंपोर्ट बंद कर दें, उसकी वजह ये थी कि उनके स्टोरेजेस भर चुके थे, और स्टोरेजेस भरने की वजह से उन्होंने कहा कि जी आप इंपोर्ट बंद कर दें। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप रिफाइनरीज को ये कहते कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट इस तरह कर लें कि कुछ दिनों के बाद हम इसको रिव्यू कर लेंगे, ये नी जर्क रिएक्शंस जो थे, इसकी वजह से आपका क्राइसिस। यू मीन टू से ये 25 मार्च का डिसीजन जो है पैनिक डिसीजन था। आपने स्टोरेज का जिक्र किया खालिद मुस्तफ़ा, ये एक बहुत बड़ा, मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया अपने ओपनिंग में, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि मैं ये देख रहा था, एक मेरे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे कि टोटल ऑयल स्टोरेज जो नए OMCs ने वो 3,26,678 मीट्रिक टन्स का लगाया, और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 3 लाख मजीद है। और टोटल ऑयल स्टोरेज जो पुरानी 8 OMCs हैं वो सिर्फ और सिर्फ टोटल 10,66,988 मेट्रिक टन है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो उनका सिर्फ 53,000। एक चीजें तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी इस वक्त न्यू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हो रहा है। स्टोरेज का एक इशू तो है ही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाना चाहूँगा।
جب انہوں نے کہا نا جی کہ 25 مارچ کو امپورٹ پہ بین لگا دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, میرا خیال میں یہ بھی پینک ڈیسیژن تھا. یہ پیٹرولیم ڈویژن نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو نا میرے خیال میں کامرس دیکھتی ہے, ہر چیز کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو الاؤ کرنا کامرس دیکھتی ہے, لیکن شاید کوئی ریکمنڈیشنز گئی ہیں, ریکمنڈیشنز گئی ہیں. اور اس وقت جو تھے نا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ندیم بابر صاحب تھے. ندیم بابر صاحب اب ایس اے پی ایم جو تھے چکے ہوئے ہیں, وہ اپنی آئی پی پیز کا پیسہ لے کے نکل گئے. ہاں نکل گئے. لیکن یہ تھا کہ جب انہوں نے امپورٹ پہ بین کیا تو اسی بین کے پیریڈ کے دوران ہی بھی 6 ویسلز جو تھی نا وہ آئی تھی اور وہ ڈمپ کی گئیں, اس کی ہورڈنگ بھی ہوئی تھی زبردست کے پی ٹی میں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہے. تو یہ بات نہیں ہے, یہ جو ہے نا سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اور مطلب بہت کم پرائس پہ آگے ہوں گے, آگے ڈمپ کیا. انہیں پتا تھا کہ اب یہ ہم ڈمپ کر دیتے ہیں, ہورڈنگ کر دیتے ہیں, جب بھی یہ تھوڑا سا ریلیکس ہوگی, لاک ڈاؤن ختم ہوگا, پرائسز بڑھیں گی. اور پرائسز بڑھی, پرائسز 26 جون کو انہوں نے بڑھائی, تب جا کے یہ کرائسس ختم ہوا. صحیح. اس کا مطلب سارا کا سارا ہوڈڈ تھا. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انوینٹری لاسز ہوئے, لیکن وہ جو ڈمپ کی گئی ڈیورنگ دا بین پیریڈ جو آئے, ان کو تو نہیں فائدہ ہونا چاہیے تھا نا. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں سٹوریج کے اوپر ذرا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آج جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کر دیں گے. مطلب آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی, ایف آئی آرز کاٹ دی, یہ بھی پینک ڈیسیژنز ہیں. چلیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ کچھ ذرا تھوڑا سا میں کلیئرٹی لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ روز کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا سٹوریج میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کتنا سٹورڈ ہے ہمارے پاس آئل, اور کتنا ہم نے امپورٹ کرنا ہے, کتنے دنوں کے لیے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے نا ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوتی ہے, منسٹری کرتی ہے. صحیح. اچھا, منسٹری جو ہے اس میں وہ ڈی جی آئل بیٹھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کتنا سٹاک میں پڑا ہوا ہے پیٹرول, کتنا ہم نے امپورٹ کرنا ہے, اور جو کوٹاز دیے ہوئے ہیں مختلف جو او ایم سیز ہیں اس کے مطابق وہ لے کے آتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ کچھ نے ڈیورنگ دا ظاہر ہے جب ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے ملک میں تو ان لوگوں نے کئیوں نے اپنے کوٹے کے مطابق امپورٹ نہیں کیا. پھر یہ تھا کہ او ایم سیز نے ریفائنری سے لفٹنگ نہیں کی, اٹھایا نہیں مال, وہ پھر ان کا جو سٹاک تھا وہ برم کر رہا تھا آلریڈی. تو یہاں پہ سمجھنے میں جو اس وقت ندیم بابر صاحب کو اور جو لوگ تھے اس وقت سیکٹری صاحب, ان کو سمجھنے میں میرے خیال میں ان کا اتنا زیادہ نہیں تھا. آئل اینڈ گیس سیکٹر کا ایکسپوئر نہیں تھا ندیم بابر کا, وہ پاور سیکٹر کے آدمی تھے, لہٰذا وہ بھی وہاں پہ نئے ابھی گئے تھے, تو یہ اوپر سے بحران آ گیا. ڈیسیژن میکنگ وہ صحیح کر نہیں سکے میرے خیال میں. اور یہ جو سب کمیٹی نے جو ریکمنڈیشنز دی تھی نا, اس میں یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا, اسد عمر نے جب پریس بریفنگ کی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی سیکٹری صاحب کی بھی ہم چھٹی کر رہے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے کہا گیا ہے انڈر پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہیں سرنڈر کر دیں اور ریزائن کریں اس وقت تک جب تک یہ آپ کلیئر ہو کے نہیں آتے ایف آئی اے. لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی ہے, ایف آئی آر ان کے خلاف نہیں کٹی گئی, اور نہ ہی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور نہ ہی وہ بحال ہوئے ہیں ابھی تک. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا یا کچھ لوگوں کی جو کچن کیبنٹ کے وہ منظور نظر نہیں تھا, یا اس کا وہ شکار ہوئے ہیں. مطلب پولیٹیکل اینگل بھی تھا, ایک تو پینک ڈیسیژن گورنمنٹ کے تھے, کچھ انٹرسٹ گروپس بھی کام کر رہے تھے جو ان کے خلاف جو انہیں پسند نہیں کرتے تھے, کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھا. حالانکہ میں ان کو ایک چیز پہ کریڈٹ دیتا ہوں, جو قطر نہیں ندیم بابر جو قطر کے ساتھ انہوں نے 10 سال کی ایل این جی کے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ 10.2% آف دا برینڈ کیا ہے, وچ از ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب آج پکڑ دھکڑ will this benefit یا پھر اس کرائسس کو کوئی مطلب؟ سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کریں کہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں کوئی بھی آپ کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں تھا. جب رپورٹ بنانی شروع کی, پہلی انکوائری کمیشن رپورٹ نہیں تو سارا کچھ ٹریگر کیا, بالکل صحیح. تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ آپ کے پاس نہیں تھا. جو 2 جن کو انوائٹ کیا گیا تھا, ایک وہ چیلنج بھی ہوئی تھی نا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ نے مطلب یہ فائنڈنگز ہیں اور کتنے ایکسپرٹ تھے بیٹھے ہوئے. اور دیکھیں اس میں بھی کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں اس رپورٹ میں. ایک طرف آپ اوگرا کا جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فارغ کرو, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی منسٹری آف پیٹرولیم کو یہ سارا کام دے دو.
پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف پیٹرولیم کی تو ساری غلطی تھی. تو وٹ آر وی ایکچولی سیئنگ اوور دیئر؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ جس طرح نی جرک ریئیکشن کر کے آپ نے جو مارچ میں جو نقصان ہوا پیٹرولیم پروڈکٹ سپلائی چین کو، اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے بجائے اس کے کہ ہم ریئلائز کریں کہ جی غلطی کیا ہوئی تھی اور اس کو ہم صحیح کریں. ہم نے وچ ہنٹنگ جو شروع کر دی ہے اس کا کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ وچ ہنٹنگ یو مین ٹو سے کہ یہ اوگرا کے 2 آفیشلز اریسٹ ہو گئے، منسٹری آف پیٹرولیم کے 2 آفیشلز اریسٹ ہو گئے، 2 OMCs کے ریپرزینٹیٹیوز اریسٹ ہو گئے، یعنی کہ 2 OMCs. تو یہ مطلب یہ دس از وچ ہنٹنگ نا، مطلب باقاعدہ ایکشن شروع ہو گیا ہوا اس ریکمنڈیشنز پر. جو ایکشن جو شروع ہوا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگر کسی کی جینوئن کوئی ایسی غلطی ہے وچ از لائبل فار لیگل ایکشن، اس پہ تو آپ ضرور کریں، اس کو میں کنڈون نہیں کر رہا، لیکن سب کو آپ نے ایزیوم کرنا کہ جی یہ سب نے یہ کیا. جن ایمرجنگ OMCs کی آپ بات کر رہے ہیں their market share is less than 7%. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 7%. پوری جو کرائسس ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے تھے، جبکہ میجرز جن کی آپ نے بات کی ہے، اسٹیٹسٹکس بھی آپ نے شو کی ہیں، they are responsible for 90% plus of the supply chain. تو اور ان میں سے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. دس از اگین ویری انٹرسٹنگ. اس پہ مزید بھی بات، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. خالد مصطفیٰ صاحب، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 7% ہے ان ایمرجنگ OMCs کا، اور جن کے اوپر آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، جن کے لوگ آپ پکڑ رہے ہیں، جن کے خلاف پیونیٹیو، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو کرائسس تو ہوا، آگے کوئی کریکٹیو میجرز لینے کے بجائے آپ ابھی ان کو پیونیٹیو. دیکھیں ضمیر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑا ہی جو ہے نا غلط رانگ سگنل جا رہا ہے ٹو انویسٹرز. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کو لور کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بہت سارے انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں، اور لوگ پھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری انویسٹمنٹ چونکہ آپ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہیں، کوئی بھی جو ہے انسینٹی بہت زیادہ پریویل کرتی ہے، ہائیلی رسک کنٹری ہے، کل کو پتہ نہیں کہ پالیسیز میں کتنا یو ٹرن آ جانا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو ہیں پاکستان میں اوائڈ کرتے ہیں اور اچھا کوئی بھی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے پہلے 5-6 سال میں ریٹرن ہو جائے اسی گورنمنٹ کے ایرا کے دوران جتنی وہ اس کی گورنمنٹ کا ہے ایرا، تو وہ اسی میں اپنا ریٹرن بھی انشور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب حالت ہوگی نا ملک میں، اور اس قسم کے جب آپ پونیٹیو ایکشنز لیتے ہیں، اس سے بڑا رانگ سگنل جا رہا ہے ٹو ورڈس بیوروکریسی جو کہ انڈر تھریٹ رہتی ہے آلویز نیب کی وجہ سے. دیکھیں اگر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ پینک ڈیسیژن تھا، لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے سین ڈیسیژن کیا، لیکن وہ ٹرنڈ انٹو اس کا رزلٹ نہیں اچھا آیا. اور پاکستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہیومن ریسورس کا ڈیفیسٹ جو ہے نا تمام سفیئرز تو بڑھتا جائے گا، لوگ ڈیسیژنز لینا چھوڑ دیں گے پیٹرولیم میں، اور یہ چونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے احتساب کے نعرے کو زیادہ تقویت پہنچانی ہے، تو شاید وہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ذرا رگڑا دینا تاکہ یہ جو امپریشن ہمارا خراب ہو رہا ہے جس کو بہتر کریں. ہو سکتا ہے لیکن اس سے ہوتا نے زیادتی بھی کی ہو لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے آٹے کی پہ کمیشن بنایا، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. اسی طریقے سے انہوں نے چینی پہ بنایا کمیشن. مزہ تو تب ہے کہ یہ ہاتھ ڈالیں اور قیمتیں نیچے چلی جائیں. اب آپ نے پیٹرول پہ کیا کیا؟ قیمت بڑھائی، 26 جون کو بڑھائی قیمت، تو تب جا کے یہ جو تھا نا سپلائی چین بہتر ہوئی اور وہ کرائسس ختم ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی OMCs آتی ہیں وہ پرافٹ میکنگ کے لیے آتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے. ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں، اور لیکن جو پی ایس او نے لاس کیا 7 بلین کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں یار 7 بلین کا لاس اسٹیٹ اونڈ اینٹی کو ہوا تھا، آپ جو ہے نا ان کو کمپنسیٹ کریں. کون کرے؟ پرائیویٹ کریں، اسٹیٹ اونڈ کمپنی کو کیوں کریں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ایز اے پینلٹی کریں، لیکن ان کو یوں گرفتار کرنا اور یوں ان کو تذلیل ان کی کرنا یہ بہتر نہیں ہے.
اس سے جو ہے نا بڑا ہی برا سگنل جائے گا, میرا ذاتی خیال ہے. اور اس سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بزنس کے جو ڈائنامکس ہیں نا کنٹری لائک پاکستان, وہ بڑے ہی ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو, اگر کہتے ہیں جی ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بڑا اچھا ایگریمنٹ وہاں پہ کیا, اکثر میں نے دیکھا ہے. بالکل وہاں پہ بھائی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. وہاں پہ اگر حسینہ واجد, خالدہ ضیاء اگر کوئی کمرشل ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر کے گئی ہے نا, تو وہ آ کے اس کو گارنٹی ٹل دی اینڈ آف دا مطلب رہتی ہے, وہ اس کو اون کرتی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس کو توڑ دیتے ہیں یا اس کا برا بھلا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اگری کروں گا کہ جو بھی ایکشنز, پیونیٹیو ایکشنز ہو رہے ہیں نا, دے آر سینڈنگ دا ویری رانگ سگنلز ٹو یور انویسٹرز. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ او ایم سیز اور کچھ بزنسز ریپ اپ کر کے جانے کی سوچ رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ بتائیے گا کہ جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہے وہ اب جانے کے سوچ رہی ہیں او ایم سیز؟ دیکھیں اگر آپ اس طرح کے ایکشنز کریں گے تو دس از سینڈنگ دا رانگ سگنل ناٹ اونلی ٹو پوٹینشیل انویسٹرز ہو وانٹ ٹو کم ان بٹ آلسو ٹو یور ایگزسٹنگ انویسٹرز. کس کو اچھا لگتا ہے کہ جی اس کے اوپر الزام لگایا جائے وداؤٹ یعنی اینی تھنگ بینگ پروون. دیکھیں اگر رانگ ڈوئنگ کوئی ہوئی ہے, چاہے وہ پبلک آفیشل سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی پرائیویٹ سے ہوئی ہے, تو دا فیئر تھنگ از کہ آپ ایکشن لینے سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن تو مکمل کریں. کوئی تو یہ جو اریسٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے, مطلب انویسٹیگیشن مکمل ہونی چاہیے تھی. بالکل غلط ہے. صحیح. اور جو بات خالد مصطفیٰ صاحب نے کی ہے کہ جی پی ایس او کو آپ کمپنسیٹ کریں, واٹ اباؤٹ دوز او ایم سیز؟ یہ بھی اس کمیشن کی رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ان کے جو کمبائنڈ کارگو آیا تھا اس کو آپ نے 25 دن تک برتھ نہیں ہونے دیا, اور آپ نے پریفرنس دی ایک گورنمنٹ اونڈ اینٹی کو. تو جو ان کو نقصان ہوا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, اور ان سے ہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ پی ایس او کو کمپنسیٹ کریں. دس از رانگ. دیکھیں صحیح. ان آل فیئرنیس گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے, تو پھر گورنمنٹ کے غلط ڈیسیژن سے اگر اس کی اسٹیٹ اونڈ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ تو پھر ایسی چیز جب ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سر اڑانا شروع کر دیں, ڈونٹ forget کہ all these marketing companies, all these refineries have been supplying to your market. اور strategic storages کی آپ نے جو بات کی تھی, that should now be part of a downstream sector policy which has long been. تھوڑا سا ذرا اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. یہ اسٹوریج کی جو پالیسی ہے جس کو اسٹریٹجک کو اردو میں شاید پتہ نہیں, اسٹریٹجک ریزرو جو ہے, اسٹاکس کہہ لیں, وہ آپ اس لیے بناتے ہیں, پرائمریلی آپ بناتے ہیں اگر فار ایگزامپل جنگ چھڑ جائے اور بلاکیڈ ہو جائے تو آپ کا پروڈکٹ نہیں آ رہا ہو, تو اس وقت آپ ان کو پھر استعمال کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹوریجز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. دا کوشچن ہیز آلویز بین کہ جی وہ اسٹوریجز کون ڈیولپ کرتا ہے. مختلف کنٹریز جو ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ مختلف ہیں. اس صورت میں کچھ گورنمنٹ جو ہیں وہ 100% وہ اس کو فائنینس کرتی ہیں, کچھ مکسچر ہوتا ہے بٹوین دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ. تو آپ پہلے بیٹھ کے کوئی پالیسی ڈیفائن تو کریں. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, اس کو اوائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک پالیسی بنائیں جس میں سب کو, او ایم سیز کو, ریفائنریز کو, تمام لوگوں کو ایک روڈ میپ دیں کہ جی اتنے سالوں میں آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اور اسٹوریج بنانے ہیں, اسٹوریج بنانے تاکہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اور مطلب میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارا جو اسٹریٹجک اسٹوریج کا, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک امپریشن یہ لیا جاتا ہے کہ جی ہمیں ڈیفینس پرپزز کے لیے اسٹریٹجک, مطلب جہاں پہ بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک اسٹور کچھ بھی لفظ آئے. اب جو میں نے بات کی کہ یہ مطلب پرائسز جس طرح کا آج کل کرائسس ہے, مطلب 145 کچھ روپے کا لیٹر ہے, اگر یہ ہمارے پاس بہتر فیسلٹیز ہوتی تو ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا کچھ مینج کر سکتے تھے. کووڈ نے جو کچھ کیا آپ کے ساتھ, اگر اس وقت آپ کی اسٹریٹجک اسٹوریجز جو کہ بعد 2008 سے پہلے کی چل رہی ہے, اگر وہ ڈیولپ ہو گئے ہوتے تو اس سے بہت فرق پڑنا تھا. آپ جو پروڈکٹ اویلیبل آپ کو ہو رہا تھا لو پرائز پہ, اس کو آپ لے کے آتے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ان اسٹریٹجک اسٹوریجز میں ڈالتے اور استعمال کرتے. کیا کہہ رہے ہیں کہ نئی جو او ایم سیز ہیں جن کو ایمرجنگ او ایم سیز کہہ رہے ہیں, وہ تو اسٹوریج کی طرف جا رہے ہیں, نئی اسٹوریج ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جو پرانی ہے ان کا تو نیگلیجبل شیئر ہے. تو پھر بھی آپ ان کو نہیں, لیکن ان کے اوپر پھر آپ اس طرح کے پینیٹیو مطلب اتنے سخت کے آپ ریسٹ, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی مزید اور بھی یہ ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے.
آپ انویسٹمنٹ کو ریٹارڈ کر رہے ہیں جب آپ ان کے خلاف ایکشنز کر رہے ہیں. جب ایکشنز کر رہے ہیں تو پھر اوپر سے آپ کیا کر رہے ہیں, مور امپورٹنٹلی جو کہ شاکنگ ہے کہ وہ آپ کے ان کے جو فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو آپ سیز کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو وہ سیز کر رہے ہیں تو وہ کیسے آپریٹ کریں گے اور کیسے وہ اپنے وہ جو پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں گے. تو یہ جو ہے نا سگنل یہ بڑا غلط ہے. اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو اس چیز کو بھی مینشن کریں, جو آپ نے کہا نا جی کہ ہم نے وہ امپورٹ نہیں کر سکے جب ہمیں یہ اپرچونٹی ملی. یہ وہ ہوتی ہیں جو ایفیشینٹ اکانومیز ہوتی ہیں نا, آپ ان کا مد نظر رکھ کے ہماری بات نہ کیا کریں. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر جو ہے نا یو کے کا حوالہ دیتے ہیں یا فلانی ایفیشینٹ اکانومیز کا, چائنا کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی ان کا جو اکنامک مسئلہ ہے بینیفٹ کر سکتے تھے نا وہ اگین جب آپ کا اکنامک مسل جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک اضافی چیز کو میں نے بریک پہ جانا ہے, میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب شاید کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بریک کے بعد دوبارہ دو چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اوگرا, نیپرا اور یہ سارے جو ہیں نا یہ مینڈیٹڈ ہیں بائی یہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے. بالکل جب یہ بنے تھے خالد مصطفیٰ انیشلی وہ رپورٹس آپ نے, جب آپ بات کرتے ہیں ان کو بند کر دیں, ڈونٹ فورگیٹ کہ آپ ان کو بند نہیں کر سکتے, آپ ان کو زیادہ ایفیشینٹ ضرور کر سکتے ہیں. پھر اگر احتساب کا نعرہ ایک طرف ہے تو what about the ease of doing business نعرہ؟ ease of doing business is a mandated یعنی requirement highlighted by our یعنی honorable prime minister himself. Exactly. And that requires کہ آپ ایک منٹ دیں. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے لیگل ایکسپرٹ سے بھی کہ کہاں پہ ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا سارا سیرت صاحبہ نے, ماہر قانون ہیں اور خاص طور پر آئل اینڈ گیس سیکٹر کو بڑے گہری نظر سے دیکھ بھی رہی ہیں, اس پر کام بھی کر رہی ہیں. سارا, ایک تو چیز یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے تو ایک سپرا گورنمنٹ باڈی ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل CCI, اور اس کے 18ویں ترمیم کے بعد مینڈیٹری ہے کہ ہر لحاظ سے جو بڑے ڈیسیژنز ہیں اس میں جا کے ڈسکس ہونے چاہیے اور وہاں سے آپ کو رہنمائی لینی چاہیے. کیا اب تک وہ ایفیشینٹ ہے ادارہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ریکوائر کرتا ہے کہ سرٹن میٹرز جس میں پیٹرولیم بھی ہے اس کی پالیسیز ساری CCI بنائے. اور یہ جو آن گراؤنڈ فیکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ 2010 سے آج تک لے کے CCI کے پاس پیٹرولیم سے ریلیٹڈ کوئی میٹر نہیں گیا. 2013 سے ہم صرف سن ہی رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ پالیسی کہیں ہے جو ریفائنری کے لیے جو ریفائنری کے ساتھ اور مارکیٹنگ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. آج تک وہ پالیسی بن نہیں سکی. اور آپ نے کہا کہ میجر ڈیسیژنز CCI ریکوائر کرتی ہے کہ آل ڈیسیژنز ایکسپٹ ڈے ٹو ڈے بزنس CCI ریگولیٹ کرے. اور کیونکہ آج تک کوئی میٹر CCI کے پاس گیا نہیں ہے تو یہ میرے حساب سے آرٹیکل 154 کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے کمرشل انٹرسٹ ہیں اس انڈسٹری میں, 50% سے زیادہ کمرشل وہ ان کمپنیز کی اونرشپ جو تیل بیچتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اونرشپ میں ہے. تو اس لیے آج تک کوئی گورنمنٹ اس کو لے کر نہیں گئی CCI کے پاس. اور اینڈ اٹ از ایکچولی ویری شاکنگ کہ ایک کیبنٹ کی ایک کمیٹی جو انرجی میٹرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ سارے فنکشنز پرفارم کر رہی ہے جو قانونی طور پہ CCI کو پرفارم. And you mean to say جو آپ ریفر کر رہی ہیں that is Cabinet Committee on Energy. جی بالکل. I am talking about the Cabinet Committee on Energy that is making all decisions pertaining to petroleum industry. وہ سارے فیصلے جو CCI نے کرنے ہیں پروونسز کی مشاورت سے. جی وہ فیصلے آج تک پروونسز کے پاس گئے ہی نہیں. اور یہ ایک بڑی مطلب بدیانتی کی بات ہے یا نااہلی کی بات ہے کہ قانون جو جس طرح سے ریکوائر کرتا ہے پروونسز کی انپٹ وہ آج تک نہیں. اور آپ نے کہا کہ آرٹیکل 154 کی کھلم کھلا بغاوت بھی ہے. آپ کچھ اور اوور آل کوئی کچھ if you want to add something, ابھی پریزنٹ کرائسس پکڑ دھکڑ اسٹوریج کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ شاید اگر بہتری ہوتی تو if you can do that quickly please.
دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجک اسٹوریجز کی بات کر رہے تھے اور اس کے کانٹیکس میں شاید یہ بات ہوئی تھی کہ اسٹریٹجک اسٹوریجز صرف ڈیفینس کے حد تک ہیں. قانون اوگرا آرڈیننس کہتا ہے اسٹریٹجک اسٹوریجز نیچرل کلیمٹیز کے لیے بھی استعمال میں آتے ہیں. تو یہ جو کووڈ پینڈیمک ہے اس کے اندر اسٹریٹجک اسٹوریجز ہوتی تو یہ جو کرائسس کے ساتھ ہم آج ڈیل کر رہے ہیں وہ نہ ہوتا. تو یہ بھی گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, انڈسٹری کی ریسپانسبلٹی نہیں تھی. اور آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ تمام معاملات اگر اسٹریٹجک سٹوریج کے حوالے سے بھی اگر مشترکہ مفادات کونسل میں لے کے جاتے تو بہتر طریقے سے حل ہو سکتے تھے. بہت بہت شکریہ سارا سیرت آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈڈ. سر میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. نمبر 1 ڈاؤن اسٹریم پالیسی میں وہ تمام چیزیں جو مسنگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم فیس کر رہے ہیں ان کو آپ ایڈریس کیجئے, ایک روڈ میپ بنائیے اینڈ اسٹرکٹلی مانیٹر دیٹ روڈ میپ اینڈ انشور کہ جی او ایم سیز, ریفائنریز, تمام ڈاؤن اسٹریم سیکٹر کے جو سیگمنٹس ہیں وہ فالو کریں دیٹ روڈ میپ. دیٹ از دی اونلی ریزن, دیٹ از دی اونلی وے کہ آپ اس کا حل آپ کو ملے گا. کیسز وغیرہ چلتے رہے اسی طرح جو پکڑ دکڑ چل رہی ہے, کیسز تو آپ اس کا تو نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. جی اس کا تو بہت نیگیٹو امپیکٹ جائے گا نا سر. نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, اس کو تو آپ روکیں نا, دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. اوکے, لیکن فار فیوچر آپ نے پلاننگ تو یہ کرنی ہے نا. یہ جو آپ کر رہے ہیں پکڑ دکڑ, از دس دی وے فارورڈ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, از دس ایز آف ڈوئنگ بزنس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ تو آپ الٹا کام کر رہے ہیں انسٹیڈ آف لرننگ فرام یور مسٹیکس. جس طرح جنوری 2015 میں جو کرائسس آیا تھا اس وقت بڑی ڈیسیجنز ہوئی تھیں جن کو امپلیمنٹ اب نہیں کیا جا رہا. 2015 میں نواز شریف کے دور میں جی بہت بڑا کرائسس آیا تھا. خالد مصطفیٰ مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے بھی بہت رپورٹ کیا تھا. کیا ڈیسیجنز ہوئے تھے جی جو اگر امپلیمنٹ ہوئے تھے تو آج ہی ہم کرائسس نہ دیکھ رہے ہوتے؟ اس وقت بیٹھ کے ایک روڈ میپ بنا تھا کہ جی ان آرڈر ٹو اوائڈ سچ کرائسس ان فیوچر یہ اسٹیپس آپ نے لینے ہیں. اس میں منسٹری آف پیٹرولیم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, اوگرا نے کس طرح کرنا ہے, مانیٹرنگ کس طرح کرنی ہے, وہ سارا ہوا تھا. آبویسلی اگر یہ کرائسس آیا ہے تو دیر ہیز یعنی سم تھنگ ہیز گون ریمیڈی بھی تو کہیں لکھی بنی پڑی تھی, پڑھی لکھی بات پڑی ہوئی تھی اور اس کو کسی نے کھولنے کی کوشش نہیں کی. آبویسلی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آئندہ ہم کیا کریں گے؟ لیکن چلیں آئندہ کے لیے تو میں نے آپ کو نہیں وہ تو میں بتا دیا, لیکن اگر ایک لکھی پڑی بات موجود تھی تو اس پر عمل ہوتا تو شاید ہم آج کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوتے. جی کمپلیٹ عمل ہونا چاہیے. پارشل عمل جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر اس کا فائدہ نہیں کی بیسس پہ وہ نہیں پھر ہوتا. خالد دیکھیں جی اسٹوریجز جو ہے نا وہ اس وقت ڈائر نیڈ آف دا ٹائم ہے اس وقت میرے خیال میں. اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. لیکن ایک ملک جو کہ بے حد جو ہے وہ قرضہ جات کے تلے دبا ہوا ہے, اس کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے, تو ان کو چائنا کے ساتھ سی پیک پروجیکٹس کے تحت یہ بات جو ہے میرے خیال میں کرنی چاہیے کہ جی ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہیں آئل سٹوریجز بنا کے دیں, ہمیں گوادر پہ بنا کے دیں, مختلف جو پوائنٹس ہیں پاکستان میں وہاں پہ ہمیں سٹوریجز بنا کے دیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں ایل این جی کے سٹوریجز بھی بنا کے دیں آن گراؤنڈ, تاکہ ہمیں تو گیس کا بہت برا حال ہے. اگر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ سٹوریجز ہمارے پاس اگر وہ سٹوریجز ہوتے تو جب وہ آئل ڈپ کر گیا تھا, مائنس زون میں چلا گیا تھا, تو ساتھ ایل این جی بھی نیچے چلی گئی تھی. تو ہمارے پاس اگر ایل این جی کا بھی سٹوریج ہوتا تو ہم اس کو بھی کر لیتے. لیکن اگین میں بات کروں گا کہ اپنے اکنامک مسل جو ہے اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ اس وقت وہ قومیں ایفیشینٹ اکانومیز جو ہوتی ہیں وہ پروکیئر کرتی ہیں ایڈیشنل اور اپنے سٹوریجز کو بھرتی ہیں جن کا اکنامک مسل اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم تو کچھ اور مسل دیکھ رہے ہیں, فلیکسنگ آف مسل اگینسٹ دی اسمال او ایم اسمال پیپل. اور یہ نہیں ہے کہ لائک عمران ابرو کو آپ پکڑ لیں اور بائی ڈیسیژن میکنگ جنہوں نے کی تھی آپ ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. سیکٹری صاحب جو ہیں وہ تو ای اے ڈی کے سیکٹری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیں جو ندیم بابر صاحب ہیں وہ اس وقت اپنے مزے میں ہیں, کہیں انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب آفیشلس کو پکڑتے ہیں تو اس سے پورا کا پورا آپ جو اپنا سیٹ اپ ہے آپ اس کی انسلٹ کرتے ہیں, آپ سسٹم کی انسلٹ کرتے ہیں. آپ اس کو امپروو کریں, لوگوں کو عزت دینا سیکھیں, اور ان کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو تھوڑے لیول پہ ان کو پینلائز کر سکتے ہیں آپ ان کی فار دا سرٹن پیریڈ آف ٹائم, not to the extent of going arresting them, ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں probably اپنے. ڈاکٹر صاحب مطلب بالکل لاسٹ 30 seconds
یہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سمجھ بوجھ کے ان کو پکڑ رہی ہے؟ ایف آئی اے کی کیپیسٹی تو آپ کو کمیشن کی رپورٹ میں نظر آ گئی تھی. اگر ہوتی تو آپ نے تو اس کو رپورٹ کو ویٹ ہی نہیں کرایا کسی ایکسپرٹ سے, جو آئل اینڈ گیس کے سیکٹر کا ایکسپرٹ ہوتا اور سمجھتا کہ یہ سارا کرائسس کیا ہوا ہے. ناظرین, آپ نے ہماری باتیں سنی. یقیناً کرائسس آتے ہیں, لیکن کرائسس سے نمٹنے کے لیے عقل مندی سے اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. خالد مصطفیٰ آپ کا, ڈاکٹر الیاس فاضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.